अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की जो है वो आपका फ़ीडबैक हम लेते हैं, आपके सवालात होते हैं और सवालात जो होते हैं वो पर्सनल फाइनेंस और जो है उसके रिलेटेड होते हैं। उनके हम अपनी अक्ल और फ़हम और जो भी जितनी की महदूद अक्ल और फ़हम है उसके मुताबिक रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत ताज़ा करने की कोशिश करते हैं कि आपको एक लफ्ज़ भी मालूम हो तो दूसरों को सिखाओ। तो इसके लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। 6 मई तक हम पहुंच गए हुए हैं। अब तक जो है वो 15-20 दिन का फ़र्क रह गया। ये 2-2.5 महीने का फ़र्क था पहले जब हमने शुरू किया था। तो बहरहाल आज का हम पहला सवाल लेते हैं। आप भी अपना सवाल भेज सकते हैं ऑडियो वीडियो शक्ल के अंदर। टेक्स्ट फॉर्मेट में हम नहीं लेंगे, ज़रा हम इसमें रौनक लगाना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? दादाजी शहजाद गुजरांवाला से। दादाजी एक छोटा सा मसला आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये वो मसला है जो आज की डेट में हर पाकिस्तानी कारोबारी बंदे का मसला है, और वो ये है कि रिकवरी कैसे की जाए। लोग पैसे नहीं देते दादाजी, इतने बेहिस हो चुके हैं कि समझ से बाहर है। अब जिस शख्स को गाली नहीं देनी आती, झगड़ा नहीं करना आता, किसी का गिरेबान चाक नहीं करना आता, वो पैसे कैसे ले? क्योंकि यही 3 तरीके रह गए हैं अब हमारी सोसाइटी में। अब मेरे सामने एक बंदा फ़ोन पे अपने किसी दोस्त को कह रहा है कि मैं होंडा सिविक लेके आया हूँ 1 करोड़ 2 लाख रुपए की, और जब मैं उससे कहता हूँ कि मेरा 55,000 रुपया दे दो, तो वो कहता है काम कोई नहीं है, बच्चों की फ़ीस नहीं दी जा रही, यूँ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 2-2.5 साल से उससे 55,000 रुपये नहीं दिया जा रहा। कभी वो कह देता है बहन की शादी है, कभी वो कह देता है माँ बीमार हो गई है, कभी कोई बहाना। ये क्या क्या ज़हनीत है? ये क्या किस तरफ चल रही है हमारी सोसाइटी? तो आप अपने तजर्बे से कुछ बेहतरीन सा तरीका बताइएगा कि रिकवरी करने का, गुराई करने का, पैसे निकलवाने का क्या तरीका है? देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप भूल जाएं उसको ठीक है, और अल्लाह तबारक ताला को कहें कि जनाब ये मुझे कंपनसेशन कर दें, मैंने इस शख्स के पास नहीं जाना। दूसरा तरीका ये है हमारे पख्तून भाइयों वाला तरीका कि जाएं, बार बार जाएं, साथ में लोग लेके जाएं और उसको सोशली प्रेशराइज़ करें, ठीक है। और वो लोग जो हैं वो वहाँ पे जाके आपके ज़रा ऊंची आवाज़ में बात भी करें, आप भी करें, ताकि इर्द गिर्द के लोगों को पता चले कि उसने आपने पैसे देने हैं, तो वो सोशल प्रेशर की बुनियाद के ऊपर आपको पैसे दे दे। वैसे हमारे यहाँ जो डिस्टॉर्शंस हुई हैं, जो ख़ास तौर पे जो नाजायज़ पैसा ब्लैक मनी आई है, ब्लैक मनी के ज़रिए जब वो मैन्युफैक्चरिंग में घुसी है तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि वो ब्लैक लोगों को क्रेडिट पे दे देते हैं पैसे, और वो क्रेडिट होता है वो परमानेंट होता है। यानी 1 लाख रुपए का क्रेडिट दुकानदार को दिया है, माल दिया है 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपये का या 5 लाख का, तो उन्होंने हफ्ते बाद या महीने बाद चक्कर लगाना है। उस 5 लाख रुपए में से 2 लाख की चीज़ें बिक गई हैं, तो 2 लाख रुपया उन्होंने ले लिया और 2 लाख का मज़ीद माल उसको दे दिया, ठीक है। और यूं वो बुनियादी तौर पे एट द एंड ऑफ द डे हमारे दुकानदार भाई जो हैं वो मैन्युफैक्चरर के पैसे के ऊपर अपनी दुकान भर के बैठे हैं और उसी के ऊपर काम चला रहे हैं। एक ये तरीकाकार है कि आपका परमानेंटली 10-15-20 करोड़ रुपया मार्केट में घूम रहा है और फंसा हुआ है, और आप जो है, अब ज़ाहिर है इसमें फिर आप मार्जिन ज़्यादा लेते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ द मनी भी उससे वसूल करते हैं और उसको महंगी चीज़ देते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर आप पाबंदी भी लगाते हैं कि भाई ये इतना माल तुमने निकालना है, महीने का बेचना है, फिर तुम कोई और मेरी प्रोडक्ट के मुकाबले में कोई और ब्रांड नहीं रख सकते। एक तो वो तरीका है, लेकिन आपकी रकम की अमाउंट से लगता है कि ये कोई आपने वन टाइम उसको अमाउंट दी थी और उसकी रिकवरी के लिए, तो उसका बेहतरीन तरीका होता है सोशल प्रेशर डालें। जब आप बार बार जाएंगे, आप जाते भी तो मेरा ख्याल महीने बाद ही होंगे ना, या 6 महीने बाद, तो वो 6 महीने आपको तरखा के बहला के भिजवा देता है। तो पख्तून भाइयों की खिदमत हासिल करें या उनका तरीका आजमाएं कि बार बार जाएं और जाके वहाँ पे बुलंद आवाज़ में बात करें, आहिस्ता आवाज़ में बात ना करें। आखिरकार आपने पैसे लेने, मतलब मिल तो पहले भी नहीं रहे, क्या करेगा, लड़ लेगा आपसे, लड़ पड़ेगा आपसे, ठीक है ना। अगर वो जिस मार्केट में बैठा है उसके सदर के पास जाएं, उसकी एसोसिएशन जो बनी होगी उसके सदर के पास जाएं। वहाँ पे अगर वो सदर नहीं भी चलेगा तो ये साहब गंदे तो होंगे ना वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी मैं आपको कोई लीगल एक्शन का मशवरा नहीं दे सकता। वो अगे जनाब जड़े हमारे जज साहिबान बैठे हुए हैं, उमर अताब बंदयाल जैसे और अमीर पट्टी जैसे,
انہوں نے آپ سے 55,000 کی بجائے 5 لاکھ مزید نکلوا لینا ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ یہ اس کو سوشل لیول کے اوپر ہی حل کیا جائے. السلام علیکم دادا جی. محمد حاذق لاہور سے. دادا جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے پاس نا کچھ شیئرز ہیں اور وہ بروکر کے پاس ہی، مطلب روٹین کے اندر جو میں کام کر رہا ہوں بروکر کے ساتھ. تو پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب ایک ایشو آ رہا ہے کہ پہلے مجھے شروع میں کچھ تھوڑی میری کوانٹٹی جو ہے وہ پلیش کے مجھے میسیج آئے، جو کہ میں نے اس کے اوپر میں نے اتنا کوئی دھیان وغیرہ جو ہے وہ نہیں دیا. لیکن اب جو ہے میری تھوڑی زیادہ کوانٹٹی جو ہے اس وہ پلیش کر دی میرے بروکر نے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیا کوئی سیریس میٹر ہے یا مطلب صحیح ہے، وہ خود ہی پلیش کروا لیتا ہے اور خود ہی اس کے بعد جو ہے وہ ریلیز بھی کروا لیتا ہے، یا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ بروکر کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے خراب ہوئے ہوئے ہیں اور کوئی سوچنا چاہیے سوئچ کرنے کے بارے میں؟ آپ سوچ ہی رہے ہیں. آپ کو فوری طور پہ نہ صرف کہ سوئچ کرنا چاہیے بلکہ اپنا جا کے اس سے کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے سٹیٹمنٹ دیں، میرے سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کے اندر کتنے شیئرز ہیں اس وقت، اور جو آپ کے پاس ایکچول ریکارڈ ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ہو سکتا ہے شیئر اتنے ہی ہوں جتنے آپ نے خریدے ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر کھیلتا ہے آپ کے شیئر سے. آپ کا شیئر جب کہیں اوپر جاتا ہوگا تو وہ بیچ دیتا ہوگا، نیچے آتا ہوگا تو وہ اٹھا کے دوبارہ آپ کے شیئر پورے کر دیتا ہوگا. آپ کا یہ کہنا ہے. تو اس کا بہترین حل ہے بھیا اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، ڈائریکٹ انویسٹر اکاؤنٹ کھلوائیں سی ڈی سی کے اندر. میرا خیال سال کے 500-600 روپے لگتے ہیں، اس کی فیس ہے. اور اپنے شیئرز جو ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر لے جائیں. محفوظ ترین طریقہ یہی ہے. لیکن اس بروکر سے پہلی فرصت میں جو ہے وہ نجات حاصل کر لیں. یہ بروکر یا اس کا کوئی ٹریڈر جو ہے وہ آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے. فوری طور پہ ایکٹ کریں، فوری طور پہ شام سے پہلے ایکٹ کریں. اپنا سی ڈی سی اکاؤنٹ کھلوائیں، یہ شیئر اس میں منتقل کروائیں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے اس کی درخواست سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دیں. لیکن جلدی جلدی کر لیں، وہ آپ کا سامان جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہ کاٹ دیں. السلام علیکم سر. میں اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. میں ایک پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں اور میری منتھلی سیونگ کوئی 20,000 تک ہو جاتی ہے، اور بہت پرانا لسنر ہوں آپ کا، اور بہت شکریہ آپ نے اس کو دوبارہ شروع کیا. اب جلدی سے سوال کی طرف آتا ہوں. میں اسٹاک میں جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور سنتے رہیں، لیکن اب اتنا اللہ نے تھوڑا قابل کیا ہے کہ ہم انویسٹ کر سکیں. تو مین ابھی جو اسٹارٹنگ تو ایک تھوڑا سا پروسیجر بتا دیں. ایک تو اے سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ تھوڑا سا بتا دیجیے، اور کیسے ہم نے بروکر کو چوز کرنا ہے. کوئی بروکر کائنڈلی ریکمینڈ کر دیں جو کہ نیو کے لیے وہ آپ کو لگے کہ یہ بہتر ہے اور اچھا گائیڈ کر سکے گا. ویسے تو کچھ پتہ ہیں بڑے وہاں کے نام، لیکن جو چھوٹے ہیں یا آپ جس طرح آپ سکھاتے تھے کہ جس سے آپ خود انٹریکٹ کر سکیں، تو کائنڈلی سر کی ریکمنڈیشن بھی کر دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ. دیکھیے ریکمنڈیشن تو ہم نہیں کرتے، ویسے بھی یہ قانونی طور پہ بھی درست نہیں ہے. لیکن آپ یہ ہے کہ آپ چوز کر لیں 1 2 3 4، ہم ان میں سے آپ کو عرض کر دیں گے. ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ خود چوز کر لیں. ہم ان کے بارے میں آپ کو عرض کر دیں گے کہ یہ کیسے صاحب ہیں، یا ان کی طرف جانا بھی چاہیے کہ نہیں. کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار اب یہ بیسکس چیزیں ہو گئی ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جو ہے صرف اس کی سرچ بار کے اندر جا کے لکھیں گے ہاؤ ٹو اوپن این اکاؤنٹ، تو آپ کو پورا پروسیجر گرافیکلی وہ وہاں پہ سمجھا دیتے ہیں. کیونکہ وہ چیزیں میں یہ بہت زیادہ مرتبہ آپ سے عرض بھی کر چکا ہوں، اور آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کو ان میں سے بیشتر چیزیں یاد بھی ہیں. تو مزید ڈیٹیلڈ تفصیلات کے لیے آپ کوئی بھی جو ہے وہ ولاگ سن لیں. اس وقت یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ولاگ آ چکے ہوئے ہیں اس موضوع کے اوپر، اگرچہ وہ مختلف بروکرج ہاؤس نے کرا کے ڈالے ہیں لوگ گھیرنے کے لیے، لیکن آپ طریقہ تو وہاں سے سیکھ سکتے ہیں نا یار. کیا خیال ہے؟ تو وہ آپ ابھی یوٹیوب کے اوپر لاگ ان ہوں اور سرچ بار کے اوپر لکھیں ہاؤ ٹو اوپن این اکاؤنٹ ان اسٹاک مارکیٹ. یہ لکھیں گے آپ، اردو میں لکھ دیں اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کیسے کھولا جائے، تو وہ نیچے آپ کو ویڈیو کی ایک لمبی لسٹ مل جائے گی. میں نے ابھی کر کے دیکھا. السلام علیکم دادا جی. محمد ہارون ملتان سے. آج 6 مئی کے پروگرام میں ایک وکیل صاحب نے ہولڈنگ کے اوپر وہ تبصرہ کیا اور اسلام کی وہی سنائی. آپ نے اس کا سیریسل جواب دیا. ایک بات سوچنے کی ہے، جو سٹیبل فوڈز ہیں جو سال میں 1 دفعہ آتے ہیں یا 2 دفعہ فصل ہوتی ہے،
ان کی اگر ہولڈنگ نہیں ہوگی، اسٹاکر اس کو اسٹاک نہیں کرے گا، تاجر اس کو روکے گا نہیں، کسان اس کو روکے گا نہیں، حکومتی سطح پہ اس کو روکا نہیں جائے گا، وہ تو پھر ختم ہو جائیں گی، تو پھر پورا سال گزارا کیسے ہوگا؟ ایسی فصلیں جو سال میں ایک دفعہ پیدا ہوتی ہیں، ان کو اسٹاک نہیں کیا جائے گا کھانے کے لیے، وہ تو پھر پورا سال تو میسر نہیں ہوں گی، یہ تو اور بھی قحط اور کہال والا حال ہو جائے گا۔ ذرا اس پہ دوبارہ غور و خوض کریں، رہنمائی فرمائیں۔ ہاں اسٹاک کرنا مسئلہ نہیں ہے، اسٹاک کر کے اس کو شو کیا جائے، گورنمنٹ کا کوئی ایسا ہے ہو سسٹم ہو، سسٹمائز کیا جائے، وہاں شو ہو کہ فلاں 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 جگہ پہ اتنا اسٹاک اویلیبل ہے، جہاں دیکھا تھوڑی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، تو وہاں سے اسٹاک ریلیز کروا لیا۔ اسٹاک نہیں کریں گے چیزیں، جیسے گنے کی فصل ہے، چینی آتی ہے، سال میں ایک دفعہ بنتی ہے، اگر اسٹاک نہیں کریں گے، سارے کی دفعہ بیچ ماریں گے، دائیں بائیں کر دیں گے، تو پورا سال کیسے کھائیں گے اس کو؟ دراصل یہ مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے علماء اور فقہا جو ہیں وہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اجتہاد نہیں فرما رہے، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، چینی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے، جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ڈائریکٹ پروڈیوس نہیں ہے کسان کی، گنا پروڈیوس ہے، گنے سے پھر 21 کے قریب پروڈکٹ بنتی ہیں، اینڈ چینی از ون آف دوز 21۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پھل جو ہے ان کو آپ رس کی شکل کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اب تو کنسنٹریٹ کی شکل، پاؤڈر کی شکل کے اندر اب رس نکالتے ہیں کسی پھل کا، پھر اس کو خشک کرتے ہیں، پاؤڈر بنا لیتے ہیں، اور اس کو پورے سال کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، اس میں ویلیو ایڈیشن ہے۔ بلکہ کئی فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ویلیو ایڈیشن کی کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، کسی بھی ایگریکلچر پروڈیوس کی ویلیو ایڈیشن کی فیکٹری لگاتے ہیں اور اس کے لیے فکس ریٹ آف ریٹرن یعنی کہ سود کے اوپر پیسہ لیتے ہیں، تو وہ مباح ہے، مطلب کہ وہ ناجائز نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ کئی فقہا جو ہیں وہ یہاں تک چلے گئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملائیشیا وغیرہ کے جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے ہمارے جو اپنا علماء اور فقہا ہیں وہ مالیاتی حوالے سے کافی ہاتھ تنگ ہے، ان کا اس طرف ان کا اجتہاد نہیں چلتا، ان کا اجتہاد صرف سیاست اور گورنمنٹ کے حوالے سے وہ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ جب وہ ان کو حکومت مل بھی جائے تو ان کے پاس کوئی پریکٹیکل فریم ورک نہیں ہوتا موجودہ حالات کے مسائل کے حوالے سے۔ مطلب کہ ہماری جے یو آئی یا جماعت اسلامی کے پی کے بلوچستان میں اقتدار میں رہی ہے نا، تو کون سی انہوں نے میجر تبدیلی پیدا کی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جناب جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جناب وہ انٹرسٹ فری کر دیا تھا کے پی کے کو۔ بھئی انٹرسٹ فری کے پی کے کو کر کے آپ نے حکومت کو ریلیف فراہم کیا نا، عام آدمی کی زندگی کے اندر کیا آپ اچھائی اور بہتری لے کے آئے؟ یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کے اندر تو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے بہتری آئی نا کسی غریب آدمی کے لیے، بھلے اس میں جتنی مرضی آپ پلفریج کر لیں، اور پلفریج ہوتی ہے، اس طرح کے ایک نیچرل سی بات ہے، امریکہ اور یورپ میں بھی ہوتی ہے۔ ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اس طرح کی جال سازیاں کر کے پل رہے ہیں، جو آج کل یوتھی بھی ہوتے ہیں، وہاں کی زکوٰۃ خیرات پہ پلنے والے لوگ جو ہیں وہ 2 نمبریاں کر کے ہی لیتے ہیں نا۔ تو اگر یورپ اور امریکہ جیسے سسٹم کے اندر 2 نمبریاں موجود ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہوں گی کیا؟ ہمارے ہاں اس سے زیادہ ہوں گی۔ ہمارا تو کور آف ہم تو کور سے کرپٹ ہے نا، اندر سے کرپٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں رستے میں کوئی چیز پڑی ملی ہو جس کا کوئی ہمارے گھر میں استعمال نہ ہو، پھر بھی ہم اٹھا کے لے آتے ہیں گھر کے، چلیں کبھی کام ہی آئے گی۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس سائڈ کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے دادا جی؟ میرا نام سائم علی ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو یہ میری ستمبر تک جونسن ہے کہ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں، تو میں سال گیپ کا دے کے سی ایس ایس کی تیاری کروں اس دوران، یا ساتھ میں ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لوں؟ آپ بتائیں کیا بہتر رہے گا؟ آپ کا مشورہ بہت مفید رہے گا، شکریہ۔ ماسٹر میں ایڈمیشن لیں اور ساتھ میں امتحان دیں، سال کے اندر آپ امتحان بھی دے لیں گے اور آپ کا ماسٹر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ تر نوکریاں جو آپ کو آفر ہوں گی وہ ماسٹر کے بعد والی ہیں، یعنی 18 سال کی تعلیم والی ہیں۔ پہلے ہمارے دور کے اندر 16 سال کی تعلیم کے بعد بھی نوکریاں مل جایا کرتی تھیں، اب زیادہ تر نوکریاں جو ہیں وہ 18 سال کی تعلیم بعد والی ہیں،
اور میرا خیال جہاں تک پڑتا ہے کہ شاید سی ایس ایس کے لیے بھی 18 سال کی تعلیم جو ہے نا وہ ہو گئی ہوئی ہے. پہلے یہ چیک کر لیجئے, شاید عدالت نے سٹے نہ دے دیا ہو اس کے اوپر, کوئی اس طرح کی بات چلی تھی کہ 18 سال کی تعلیم کے بعد ہی آپ سی ایس ایس کے امتحان کی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. شاید پھر عدالتی معاملہ چڑھا تھا تو وہ اس میں ہو گیا تھا. لیکن ذرا دیکھ لیجئے گا, آپ اگر آپ نے سی ایس ایس دینا ہے ضرور دیں, دینا چاہیے بندے کو. انڈر کمپلشن سٹڈی کرنی پڑ جاتی ہے, بہت ساری چیزیں پڑھنا پڑ جاتی ہیں جس کے نتیجے کے اندر آپ کا ویژن ایکسپینڈ ہوتا ہے. سی ایس ایس ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہو سکا تو پھر بھی پڑھائی تو آ گئی نا, علم تو کوئی نہیں لے کے جا رہا. اسی طرح میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ انٹر کے بعد, پہلے میٹرک کے بعد کہا کرتا تھا, اب انٹر کے بعد آپ کو ایک دفعہ آئی ایس ایس بھی ضرور دینے جانا چاہیے, کیونکہ وہ بچہ نیا جوان ہوتا ہے, اس کو باہر ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے, نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. آئی ایس ایس بھی کلیئر ہو گیا, پھر بھی جوائن کرنے کا یا نہ کرنے کا چوائس آپ کا اپنا ہوگا. لیکن وہ جو ویژن ملے گا ٹریول کرنے سے, انڈیپینڈنٹ رہنے تھے, بھلے 4-5 دن ہی رہتے ہیں آپ وہاں پہ, رہنے سے, اور پھر وہاں پہ آپ دنیا کے پاکستان کے ٹاپ سائیکیٹرکس جو ہیں وہ آپ کا انالیسز کرتے ہیں, وہ ان سے انٹریکٹ کرنے سے کا جو بچے کو موقع ملتا ہے, یہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے. اور پھر میڈیکل بھی ہوتا ہے آپ کا, مفت میڈیکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے اندر اگر کوئی مسائل ہوں تو وہاں پہ سکین ہو جاتے ہیں, تو ضرور دینا چاہیے جی. اگر انٹر کیا ہے بچے نے, اے لیول کیا ہے, تو اس کو ایک دفعہ فوج میں ٹرائی کرنی چاہیے, کسی بھی نیوی, ایئر فورس اور آرمی میں کر لیں, اور آئی ایس ایس بھی دینے جائے بچہ, میڈیکل اس کا ہوگا تو. اور اگر آپ جو ہیں بی ایس کر لیا ہے تو سی ایس ایس کی اٹیمپٹ ضرور کریں. لیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.